बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। आज मुल्क भर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी तिहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और पाकिस्तान का जो तसव्वुर है, इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, बल्कि वो इंसानियत के शायर हैं। अल्लामा इकबाल को मुस्लिम उम्मा की सियासत में एक रोल मॉडल की हैसियत से देखा जाता है। अल्लामा इकबाल के ख़यालात व अफ़कार आज भी मुसलमानों को एहसास दिला रहे हैं कि खुदी कितनी ज़रूरी है, आज़ादी ख़याल कितना ज़रूरी है, गैरत व हमीयत कितनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल की शायरी हमें अपनी खुद एहतिसाबी की जानिब भी लेकर जाती है कि अपना मुहासबा कितना ज़रूरी है। तो अल्लामा इकबाल का जो उनकी फ़िक्र है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और उन सब इंतखाबात के नतीजे में हम देख रहे हैं कि अब तक जो मुस्लिम लीग नून है वो इन तमाम नशिस्तों पर वो लीड कर रही है। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मौजू है मौसमियाती तब्दीलियों का, और अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हो रही है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस तरह से मामूल से ज़ायद बारिशें हुई और वहाँ पे जो 75 साल का उनका 80 साल का रिकॉर्ड था वो टूटा, एक सैलाबी कैफियत पैदा हुई और ज़ाहिर है इमलाक को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से, यानी साल 2010 के बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। और हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल मामूल से ज़्यादा जब बारिशें होती हैं तो उसके नतीजे में एक सैलाबी कैफियत बन जाती है, और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है उसकी मईशत के लिए, क्योंकि फसलों का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है। और ये हमने देखा है अब भी, यानी अप्रैल के महीने में जाके एक सैलाबी सूरत हाल बनी, यहाँ भी बारिशें हुई, और अब हम दुआ करते हैं कि जुलाई अगस्त में ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, अल्लाह हर तरफ खैर खैरियत करे। लेकिन इसके साथ साथ अब जाहिर है कि दुनिया भर में इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लेकिन वो ममालिक जो बराह रास्त इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी भी लेने से कासिर हैं। तो मौसमियात को कैसे काबू किया जाएगा, मौसमियाती तब्दीली के इस चैलेंज का सामना कैसे किया जाएगा, इन मामलात पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब जावेद सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं जनाब डॉक्टर हसन अब्बास। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माहौलियात जनाब मुनीर अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे ही करेंगे। एक तो फ़िक्र इकबाल और पाकिस्तान का तसव्वुर, इस पर भी बात कीजिएगा। और ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि कौम की किस्मत और क्यों कौम का जो मुस्तकबिल है वो एक एक फ़र्द के हाथ पे है। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल की आज बरसी है और हमें उनको याद करना चाहिए। और अल्लामा इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। उन्होंने ही पाकिस्तान का तसव्वुर दिया और बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत, एक अलग स्टेट का तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने दिया। और खुतबा इलाहाबाद जो था उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो कंटूर्स थे, खदो खाल थे, वो भी वाज़े कर दिए थे। तो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने अपने इंट्रो में सही कहा कि वो शायर मशरिक़ भी हैं और मुसलमानों की मजमूई तौर पर उनको अवेयरनेस देने में, उनको जगाने में और ख्वाब गफलत से बेदार होकर कौमी आज़ादी की जो तहरीकें हैं उनके लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ किया और मुसलमानों को उन्होंने जगाया। और फ़लस्तीन जो आजकल एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, उस पे उन्होंने नज़में लिखी, कश्मीर पे उन्होंने लिखा। और जब यहाँ पे चीन में इनकलाब आ रहा था तो अल्लामा इकबाल ने उस पे भी नज़में लिखी और शायरी की।
اور کہا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، انہوں نے قائد اعظم کو جب کہ وہ قدرے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے واپس بلا کے مسلم لیگ میں شامل کیا اور ان کو کہا کہ آپ اس تحریک پاکستان کو لیڈ کریں۔ تو اقبال نے ہمیں، آپ نے درست کہا کہ خودی کا درس دیا ہے۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنے بیٹے کے نام جاوید اقبال کے نام انہوں نے لکھا کہ ایک نظم لکھی کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکے نہیں، کسی سے مانگے نہیں، کسی کے سامنے آپ جھکے نہ، اور اپنی غربت کے باوجود اپنی خودداری کو برقرار رکھیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے بصیرت قوم کہ ہم آج جس طرح سے بیرون ملک سے جا کے قرضے لے رہے ہیں یا اور چیزیں کر رہے ہیں، وہ بھی علامہ اقبال کی شاعری میں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، آپ شاہین کا رول پلے کریں، آپ خود ہی اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کے دست نگر نہ ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جاوید صدیق صاحب کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ نمائندے بھی الیکٹ ہو کے پارلیمان میں چلے جائیں گے، لیکن پھر پارلیمان کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں نمائندگان کو، جو اس وقت ایک رویہ ہمیں اپوزیشن کا نظر آ رہا ہے، دست و گریباں ہیں وہ حکومتی بینچز کے ساتھ، بار بار ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی مفاہمت کی جانب آئیں، کوئی بات چیت کی طرف آگے بڑھیں، تو ہمیں اس ویژن سے بھی کچھ ملتا ہے کہ جب علامہ اقبال آپ کو کہتے ہیں اتحاد کے حوالے سے، خودی کے حوالے سے اور عوامی خدمت کے حوالے سے، تو آج کے سیاستدانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا پیغام تھا اتحاد۔ ہر فرد ہے ملت کا چمکتا ہوا ستارہ، انہوں نے کہا تھا مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ۔ تو مقدر کا ستارہ جو ہے، میں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، یہ ہمارے کولیگز بھی ہیں، ہم سب نے مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہمارا اتحاد، ہماری فکری ہم آہنگی اور ہماری کوششیں، ہماری محنت اس ملک کو ایک عظیم سلطنت بنا سکتی ہے، ایک عظیم ملک بنا سکتی ہے۔ تو علامہ صاحب نے ہمیں اتحاد کا درس دیا، فرد قائم ربط ملت سے، یہ بھی ان کا مصرع ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہر چیز جو ہے اس کے اندر ارتباط، ان کے اندر رابطہ اور ان میں ایک ہم آہنگی جو ہے بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو شروع میں مسلمانوں میں اتحاد تھا، بر صغیر کے مسلمانوں میں، انہوں نے پاکستان کی شکل میں ایک ملک تو بنا دیا، بعد میں کچھ خود غرضیاں اور مفاد پرستیاں اور ان چیزوں نے ہماری وہ قومی اتحاد کو پارا پارا کیا۔ اب ہمیں ضرورت ہے اس وقت جس بڑے کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، ایک سیاسی کرائسس بھی ہے، ایک معاشی کرائسس بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور طرح کے کرائسس ہیں جو ہمیں، جن کا پوری قوم شکار ہے۔ اس میں ہمیں متحد ہو کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کو علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں اثر نو ہم اس کو ایک ملت متحدہ بنا کے رہیں، اور ایک ایسی قوم بنائیں جو کہ ساتھ لے کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے چلے اور اس ملک کو ایک عظیم مملکت بنا دے۔ بالکل، جیسے جاوید صدیق صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر حسن عباس صاحب، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، سیاسی چیلنج بھی ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، اور معاشی چیلنجز کے لیے سب سے بڑا جو ایک خطرہ ہے وہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے جو ایک بڑا خطرہ ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کا ہے۔ تو کیسے اس چیلنج سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، اور یہ کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، خطرہ یہ اس وقت تک خطرہ ہے جب تک ہماری ایک خاص طرح کی سوچ ہے، لیکن یہ خطرہ جو ہے یہ فائدے میں بدل سکتا ہے اگر ہماری سوچ جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ اس کی ڈائریکشن ہو جائے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان کے اکنامک سروے ہر سال کا اٹھا کے دیکھیں تو بیسیکلی ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، اور ایگریکلچر اکانومی میں اگر آپ منتھ وائز دیکھیں تو آپ کی جو انکم ہے سمر منتھس کی وہ زیادہ ہوتی ہے، ونٹر منتھس کی کم ہوتی ہے۔ سمر اور ونٹر میں کیا فرق ہے؟ سمر میں ٹیمپریچر زیادہ ہے اور پانی زیادہ ہے تو ہم زیادہ پیسہ کماتے ہیں، ونٹر میں پانی کم ہے، ٹیمپریچر کم ہے تو ہم کم پیسہ کماتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کیا کر رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج ٹیمپریچر کو انکریز کر رہا ہے اور پانی کو بھی انکریز کر رہا ہے، تو اصولاً تو ہمیں زیادہ پیسہ کمانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی یہ ایک مطلب ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سوچ کو آپ اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ آپ کے لیے تو بلیسنگ بن سکتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے خطے ہیں دنیا میں انفارچونیٹلی جہاں پہ بارشیں ہوتی تھیں اور اب نہیں ہو رہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، وہاں پہ خشک سالی ہے، جیسے پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہ وہ بادل آتا تھا،
اب کیونکہ کلائمیٹ سسٹم جو ہے وہ اٹ از ٹوٹل اے گیم آف انرجی، یہ سارا انرجی کا رد و بدل ہے کرۂ ارض کے اوپر، گلوبل لیول کے اوپر. اب وہ جو انرجی تھی جو آپ کے پورے ہائیڈرولوجیکل سائیکل کو چلاتی تھی، وہ انرجی بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ. اب وہ اگر انرجی بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب زیادہ بخارات بنیں گے، زیادہ بڑا کلاؤڈ بنے گا، زیادہ بڑے سٹارمز آئیں گے، زیادہ تیز ہوائیں چلیں گی. اور ایسی جگہیں جہاں پہ پہلے ہوائیں آ کے آہستہ ہوتی تھیں، کلاؤڈ ٹھنڈا ہوتا تھا اور برس جاتا تھا، اب اس انرجی کی وجہ سے وہ ہوائیں ان کو مزید آگے لے جاتی ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوتی تھی یا کم بارش ہوتی تھی. اور وہ خطے جہاں سے بارشیں زیادہ تھیں ادھر کم ہو گئیں. ہمارے کیس میں یہ معاملہ بڑا دلچسپ اور بڑا میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہے ہمارا خطہ، کیونکہ ہمارے خطے میں جب وہ ہوائیں آتے ہیں، وہ بادلوں والی ہوائیں آتی ہیں، ان کے آگے پہاڑ آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو اب وہ آگے نہیں جا سکتی، انہوں نے برسنا اب بھی ادھر ہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنی ہے کہ اب ہمیں زیادہ پانی اور زیادہ انرجی مل رہی ہے، تو اس سے ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ منیر صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ مواقع ہوتے ہیں، یعنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، نقصانات میں بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال درجہ حرارت تو بڑھ رہا ہے، درجہ حرارت ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، پوری دنیا کا گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی ہے، گلیشیئرز اسی وجہ سے پگھل رہے ہیں اور زیادہ پانی آ رہا ہے. اب وہی بات ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ کیسے ہم نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اور آپ نے بھی کہ کرائسس اٹ سیلف ایک اپرچونٹی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ اس سے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے بینیفٹ کیسے اٹھا سکتے ہیں. اور جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جیسے ہارش ویدرز ہیں، ان سے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کا کوئی اڈیپٹیشن میجرز لے سکتے ہیں، کچھ چیزیں اس میں بچنے کی چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. صرف آپ کو مینجمنٹ تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی، اپنے جو بھی ریسورسز ہیں، چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر، اس کو اس حساب سے تھوڑا سا ریزیلنٹ بنانا پڑے گا. دوسرا جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ پانی کا ہے. یا تو پانی ہے یا بالکل نہیں ہے یا بہت زیادہ ہے. تو اب بارشیں جو ہیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، اور ہمارے اس ملک میں ہم 2010 سے دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا ہمارے پاس پانی آ رہا ہے، اور اس پانی کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. بھئی آج اگر ہمارے لیے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنانا مشکل ہے، ہمارے پاس ریسورسز اس طرح سے نہیں ہے، حالانکہ ہمارے 2-3 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں اور وہ کافی مکمل بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے، لیکن وہ جیسے تیسے وہ چل رہا ہے. ابھی ورلڈ بینک نے داسو ڈیم کے لیے بھی جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے $1 بلین کا اعلان کیا ہے. بالکل صحیح. لیکن جو جیسے اب بلوچستان ہے، کے پی ہے، اور سندھ کا جو علاقہ ہے، پنجاب، جہاں پر جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ پانی بہت زیادہ آ رہا ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہاں پہ ہم کوئی پونڈز بنا دیں، کوئی جھیلیں بنا دیں، کوئی چیک ڈیمز بنا دیں اور اس پانی کو سٹور کر لیں، تاکہ وہ ہمیں باقی دنوں کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکیں. اور یہ بہت آسان کام ہے. اور کہتے ہیں فلڈز آتا ہے تو وہ بہت سارا انفراسٹرکچر بہا لیتا ہے اور آبادیوں کو نقصان پہنچاتا ہے. جو پاتھ ویز ہیں، پانی کے راستے ہیں، اگر ان کو ہم مینیج کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر ہم اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب بنیادی بات جیسے میں نے کہا کہ سارا چیزوں کو، ریسورسز کو مینیج کرنے کی بات ہے ایک، اور دوسرا پریونٹیو میجرز کی ہے. آپ چکوال میں ایک فرد واحد نے اپنا ڈیم بنایا اور اس نے اپنی زمینوں کو جس طرح سے بھی اس کی وہ تھی، اس نے اس کو کنورٹ کیا. اب اس پانی کو اب وہ نہ صرف اپنی بجلی پیدا کر کے لوگوں کو سپلائی کر رہا ہے بلکہ پانی بھی زراعت کے لیے دے رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور کمیونٹی بیس انیشیٹو وہ بھی اسی پٹھوار کے ریجن میں چکوال کی طرف ہی تھا، جہاں پر انہوں نے ایک اپنی لیک ڈیولپ کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو پانی بہت کم آتا ہے اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جب زیادہ بارشیں آئیں گی مونسون کے اندر تو ہم ایک اپنی پونڈ یا ایک کافی بڑی جھیل سی بنا لیتے ہیں تاکہ ہم باقی دنوں میں اس کو استعمال کر سکیں. یہ تو صرف یہاں پٹھوار کے اندر 2 مثالیں موجود ہیں، اور یہ انفرادی لیول پہ ہیں. وہ ایک جو گروپ تھا لوگوں کا، دیہاتیوں کا، انہوں نے اس چیز کو کیا، اس کو ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ دی گئی. لیکن اس شخص نے دیکھیں اس سے بڑا کام کر دیا.
اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ چھوٹی لوگ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ اپنے مل کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس نے اس سے بڑا، اس کے پاس زیادہ زمینیں تھی، اس نے اس سارے کو اپنے اس پانی کو ریسورس بنا دیا. تو کیا یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں کیا ہم اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے؟ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. دوسرا اب اچھی ایک بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی سال 1.5 سال میں ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں، کلائمیٹ سمارٹ، اور اس کے کچھ سولوشنس آ رہے ہیں آئی ہوپ. لیکن ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں جاوید صاحب. جو کام ہمیں 2010 کے بعد کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا ہم نے وہ نہیں کیا، اور ہم نے ریپیٹڈلی جو پانی تھا اس کو ضائع کیا. اور دوسری جو اہم مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہم ایک ہی کرائسس سے سیکھتے نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے گلوف کی بات کی، گلیشیئر میلٹنگ کی بات کی، وہاں پر جو لوکل ایلیمنٹس ہیں، جو ایسے عناصر ہیں جو وہاں پر گلوف کے فینومینا کو بڑھا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں. اب نیپال کے اندر گلوف مینجمنٹ کے بڑے اچھی مثالیں موجود ہیں. کیا ہم اتنے ملینز ڈالر لگانے کے باوجود بھی کیا ہم اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر پائے؟ اب کوئی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ارد گرد مسئلہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے. ٹھیک. تیسری بات، سیلاب آتا ہے انہی ڈسٹرکٹس میں آتا ہے اور اسی طرح سے تباہی پھیلاتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم لوگ پھر وہیں پہ جا کے انفراسٹرکچرز پانی کے راستے میں کھڑے کر دیتے ہیں. تو نیچر نے تو اپنا بہنا ہے نا. یہ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ جو راستے ہیں اور جو پانی کے راستے ہیں اس میں اگر ہم رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں تو یہ تو وہ چیز ہے جو میرے خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ مینیج ہو سکتی ہے بہتر گورننس سے. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور پھر جو منیر صاحب نے جن اعتراضات کی بات کی کہ 2010 کے بعد ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، نہیں کر سکے، آپ کو لگتا ہے کہ ریسورسز بھی، وسائل بھی بہت بڑا مسئلہ تھے اس راستے میں ہمارے لیے؟ دیکھیے، وسائل کا ہونا یا نہ ہونا مسئلہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے جس طرح منیر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری جو ویژن ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی مسئلہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ ہمیں نہ یہ پتہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم بوروڈ منی، بوروڈ آئیڈیاز اور بوروڈ کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ سوچ بھی وہ بوروڈ ہونی شروع ہو گئی ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے انڈیجنس نالج کو اور اپنی انڈیجنس سچویشن کو دیکھ کے آگے چلنا ہوگا. دیکھیے، جو انڈس ریور سسٹم ہے نا، یہ دنیا کا ایک اتنا منفرد قسم کا انڈس ریور جو ہے وہ دریا کا سسٹم ہے، اس کے ساتھ کا سسٹم پوری دنیا میں کہیں قدرت نے ریپلیکیٹ نہیں کیا. یعنی کیونکہ ہم واٹر کے لوگ ہیں، ہم نے تو دنیا کے 16-17 ریور بیسنز میں کام کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ڈیولپ ورلڈز میں بھی کام کیا ہے، ہم نے ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی کام کیا ہے، اپنے ملک کو بھی ہم نے سمجھا ہے. انڈس جیسا سسٹم کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. انڈس میں جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، انڈس کے جو دریا کا پارٹ ہے نا وہ بہت چوڑا ہے. جب میدانوں میں آ جاتا ہے، پہاڑوں سے نکل کے میدانوں میں آتا ہے، اور اس کی جو تقریباً اوسطاً چوڑائی ہے نا اس کے پارٹ کی وہ 6.5 کلومیٹر ہے. اور اس پارٹ کے نیچے ریت ہے موٹی اور بہت نیٹ اور کلین سینڈ ہے جس میں ڈرنکنگ کوالٹی کا پانی ہے. اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ تقریباً 1000 سے 200 فٹ کے درمیان ہے. یعنی پنجاب کے علاقوں میں یہ 1000 فٹ تک اس میں میٹھا پانی ہے اس ریت میں. اور جب آپ جائیں، اگر آپ اس کا والیوم دیکھیں نا، جو دریا کے پارٹ کے نیچے پانی بیٹھا ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 500 ملین ایکڑ فٹ پانی بنتا ہے. 500 ملین ایکڑ فٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 1200-1300 دن کی سٹوریج ہے. زبردست، ماشاءاللہ. اور اس وقت وہ قدرت نے بنائی ہوئی ہے. اب ہمیں میں جو بوروڈ آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں نا، ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس لوگ آئے 1950s میں جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا، وہ لوگ آئے امریکہ سے. وہاں پہ 2 ماڈل اس وقت چل رہے تھے. ایک کولوراڈو ریور کا چل رہا تھا ٹھیک، جس پہ ہوور ڈیم نے بنایا تھا. دوسرا ٹینیسی ویلی کا چل رہا تھا. اچھا. اب وہ جو ایکسپرٹس آئے انہوں نے نہیں دیکھا کہ انڈس کیا ہے، انہوں نے آدھے پہ ٹینیسی ویلی کا ماڈل لگا دیا، آدھے پہ کولوراڈو کا لگا دیا. بھئی ہمیں تو ان ماڈلز کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمیں تو ان ماڈلز کی ضرورت تھی
جو ہمارے اس ریور کے مطابق ہوں. اور آج اس وقت ہمارے پاس یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان ماڈلز کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ شروع کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ دریا کے راستے کی بات کر رہے تھے, اس سے ہم خود بخود ایز اے پالیسی, ایز این انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم دریا کا راستہ کھولیں گے. بالکل. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ماحول بہتر ہوگا, ویٹ لینڈز آپ کے کریٹ ہوں گے, اور آپ کا دریا اس کو ریچارج کرے گا اس سینڈ کو جس میں 500 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. اس میں سے آپ جتنا مرضی پانی نکالتے رہیں وہ ختم ہی نہیں ہونا, وہ تو 1200 دن کا سٹوریج ہے اس کے بیچ میں. اگر آپ اس طریقے کو آج کسی ایک جگہ کے اوپر اسمال سکیل کے اوپر پائلٹ کر کے اس کو آپ ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں, اور اس ڈیمونسٹریشن کے بعد آپ تمام ڈونرز کو, تمام انویسٹرز کو اس پہ انوائٹ کرتے ہیں کہ جی جس نے دینا ہے وہ اس چیز پہ آئے. دریا کا راستہ کھلا ہے, اس کے بیچ میں آپ کے جنگلات پیدا ہوں گے, آپ کی بایو ڈائیورسٹی آئے گی, اور یہ وہ گرین ایکشنز ہیں جس سے آپ کلائمیٹ فائنینس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کو دیکھیں, وی آر ویری ریسپانسبل سٹیزنز آف دا ورلڈ. ہم اپنے ریورز کو ریسٹور کر رہے ہیں, ان کے بیچ میں جنگلات خود بخود آ رہے ہیں, بایو ڈائیورسٹی خود بخود آ رہی ہے, تو اس کی بیس کے اوپر آپ کاربن کریڈٹ کلیمز کر سکتے ہیں. اور پھر جس وقت آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے جو اپ سٹریم نیبرز ہیں وہ بھی آپ ہی کو فالو کریں گے, اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. اچھا, زبردست. جب منیر صاحب بھی کچھ کہنا ہاں, میں جاوید صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ یہ واقعی جو انڈس ریور سسٹم ہے نا, دس از دی بیسٹ ریسورس دیٹ وی ہیو. اب ہم نے گرین کلائمیٹ فنڈ سے ریچارج پاکستان کا ایک پروجیکٹ ون کیا ہے, اور اگر اس نے صحیح طور پہ کام کر لیا, اور جو انڈیجنس سولوشنز ہیں یا جو ہمارے اپنے سولوشنز ہیں جو ہمیں چاہیے اس کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ کافی. اچھا, دوسری ابھی بات کی جو ہمارے ریور کی جو بیلٹس ہیں نا, آپ اگر 10-15 سال پہلے اگر آپ سوات ریور گئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اس کی جو بیلٹ ہے وہ کتنی رچ بیلٹ تھی. وہاں پہ پورے کا پورا بیلٹ کی سائڈ پہ جو ریور بیلٹ تھی بوتھ سائڈز, اس کے اوپر بڑا تھک فارسٹ تھا, اور کافی اس کی جو گرین بیلٹ تھی کافی بڑی تھی. لیکن ہوا کیا ہے کہ پچھلے چند برسوں کے اندر وہاں پر ہم نے جتنے بھی درخت سے سارے ہم نے وہ کاٹ دیے. دوسرا 170 کے قریب سٹون کرشنگ یونٹس وہاں پر 172 سٹون کرشنگ یونٹس ہیں. یہ سوات یونیورسٹی نے میرے خیال ایک ریسرچ کی تھی, اس کے مطابق وہ وہاں پر انہوں نے جب وہاں سے پتھر نکال کے سٹون کرشنگ شروع کی, کچھ درخت تو انہوں نے کاٹ دیے اپنے سٹون کرشنگ یونٹس لگانے کے لیے, اور باقی جو تھے جب پتھر نکالے تو درخت خود گر گئے تو وہ بھی اٹھا کے انہوں نے بیچ دیے. اب دریا کے اندر سے جا کے وہ پتھر نکالتے ہیں. اب نتیجہ وہ جو بڑے پتھر تھے اتنے بڑے بڑے, اور وہ جو درخت تھے جو گرین بیلٹ تھی بوتھ سائڈز, وہ پانی کو روکتی تھی بنیادی طور کے اوپر. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ نے دیکھا کہ جب بھی مونسون بارش ہوتی ہے اس کی مونسون کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سوات اور نیچے تک جو ہے, بلکہ یہاں تک آپ کے وہ سارا سیلاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم جب سے 18th امینڈمنٹ کے اپنے بڑے فوائد ہیں, لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اصل فائدہ ہونا چاہیے تھا نا, گورننس امپرومنٹ ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے کیا گیا تھا. لیکن گورننس اس طرح سے جو لوکل گورننس ہے وہ امپروو نہیں ہوئی, اور اس کے اور آپ کے پاس وفاقی سطح کے اوپر پالیسیز موجود ہیں, صوبائی سطح کے اوپر پالیسیز موجود ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, مجھے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ پولیٹیکل اور مافیا نیکسس ہے جس کی بنیاد کے اوپر اتنی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. کے پی میں اور ہمارے ناردرن ایریاز گلگت بلتستان اور ایجے کے میں جتنی میسیو ٹری کٹنگ ہوئی ہے, مطلب یہ ہماری سوچ سے مبرہ ہے. بالکل صحیح. اگر ہمارا پولیٹیکل گورننس سسٹم اتنا سٹرونگ ہوتا, امپلیمنٹیشن سٹرونگ ہوتی, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا شکار نہ ہوتے جس کا اب ہم ہو رہے ہیں. یہ جاوید صدیق صاحب, ترجیحات کے تعین میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہم نے اس موسمیاتی تبدیلیوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ گزشتہ کچھ سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر یورپ کی مثال لیں, یہ الگ بات ہے کہ وہ ملک پھر اس انڈسٹریل پروگرس کا اور انڈسٹریل ترقی کا حصہ بھی ہے جو وجہ بھی بن رہا ہے. یورپ کے اندر زہریلی گیسز سے جو اخراج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے
जर्मनी ने इतना काम किया कि वहाँ पे एक ग्रीन पार्टी बन गई, और वो ग्रीन पार्टी जो थी उसका जो है वो जो मंशूर है वो भी माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ था, और वो अब बाकायदा हुकूमतों का हिस्सा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बात है कि ये हमारे मुल्क में अवेयरनेस या आगाही या इदराक इस बात का कि दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजूह जो हमारे माहिरीन हैं उन्हें बता दी है उन्होंने। लेकिन जो आम आदमी उसकी ज़िंदगी और हमारी जो मुस्तकबिल की प्लानिंग है उसके ऊपर क्या असरात हैं, मईशत पे उसके क्या असरात होंगे, इस बारे में अभी तक कोई ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं है। वो समझते हैं कि बारिशें हो रही हैं, बेमौसम बारिशें हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसके असरात हैं। लेकिन इसके साथ जो बाकी मुंसलिक चीज़ें हैं कि हमने, जैसे उन्होंने कहा कि इस क्राइसिस को या इस मौसमियाती तब्दीली को अपने मफाद में कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू बेनिफिट फ्राम इट, यानी जैसे आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हमने क्रिएट करनी है इस क्राइसिस से, उस बारे में मुझे अपने मुल्क में कोई बहुत बड़ी साउंड प्लानिंग अभी नहीं लगती। इसके लिए ज़रूरी है, और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें पाकिस्तान को ये एडवाइस किया गया है कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपनी सलाहियत को बेहतर बनाएं कि इस क्लाइमेट की जो असरात हैं उनसे निपटने के लिए आपको एक नेशनल पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए। और ये हम पढ़ते भी रहें, और मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है और मीडिया को चाहिए कि वो लोगों को एक शऊर दे कि किस तरह से हमारी जो कौमी ज़िंदगी है, मईशत है, वो इससे मुतासर हो रही है। एक तो ये बात, दूसरा ये जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, हमारे साथ जो कुलीग हैं वो बताएंगे कि इसके अंदर भी अभी बहुत सी चीज़ें और करने की ज़रूरत है। जैसे आपने जर्मनी की मिसाल दी, दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो इन असरात को ख़त्म करने के लिए या इनके असरात को कम करने के लिए और अपने लोगों को नुकसानात से बचाने के लिए एक पूरी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है जो हमारे यहाँ लैक करती है। इसके लिए भी हमें बहुत सा काम करना पड़ेगा, और जो हमारी मिनिस्ट्री तो है लेकिन वो बेसिकली बाहर से मस्तार लिए हुए आइडियाज़ पे काम कर रही है। तो हमें अपना एक सारा स्टडी करके कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह मुतासर हो रहा है, हम इसको किस तरह आम आदमी को और ज़राअत को और माहौल को ख़ास तौर पर इस मनफी असरात से कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ें हमने करनी है। ठीक। और हमें ये भी है कि हम, मेरे जो नॉलेज है उसके मुताबिक कोशिश हम कर रहे हैं कि जो दुनिया में जो फंड्स रखे गए हैं क्लाइमेट चेंज के मुतासरीन के लिए, जिनमें पाकिस्तान भी है, उन 10 ममालिक में शामिल है, वो फंड्स कैसे हासिल किए जाए। यानी आप उनको कन्विंस करेंगे और वो लोग जो ये मैनेज कर रहे हैं सारा, उनको कन्विंस करेंगे तो आपको फंडिंग होगी और आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो कि एक पॉलिसी लेवल के ऊपर, कोई थिंक टैंक गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर बनना चाहिए जो इन चीज़ों को स्टडी करे और दुनिया के साथ शेयर करे ताकि हम इससे इस्तेफादा कर सकें। ये अब आलमी बरादरी की क्या ज़िम्मेदारी है और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है जो बरह रास्त इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन मुनीर साहब शायद कुछ मैं ऐड इसी करना पे चाह रहे हैं। बात कर रहा था, जैसे जवेद सिद्दीक साहब कह रहे हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हमारी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी है और उसके ऊपर कितना अमल हुआ है, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी की भी, लेकिन क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भी हमने डेवलप किया। पिछले साल जो है वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट चेंज एंड वाटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है और वे फॉरवर्ड उसके अंदर निकाला है। हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद हैं, अब बुनियादी बात यह है कि उसको ट्रांसलेट करना है इनटू रियल एक्शन एट ऑन द ग्राउंड। वो लोगों की इंगेजमेंट से होगा। 1988 में मुझे याद पड़ता है जब हम कॉलेज के स्टूडेंट थे ना, तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू हुए थे और अभी तक हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के अंदर हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम या हमारे जो लोकल विजडम है उसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशंस निकालना, क्योंकि अगर हम चीन के हम मॉडल्स के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मुझे एक दो दफ़ा रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ रिसोर्सेज दे के जो ह्यूमन रिसोर्स थी
اپنی اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا انٹو ریئل ٹائم ایکشنز, اور اس کی وجہ سے اب بہت زیادہ تبدیلی آئی. اب بنیادی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو انسینٹیوز دے کے, ان لوگوں کو یہ بتا کے کہ اس سے تمہارا فائدہ کیا ہے, اور ان کو انگیج کرنا. اور دوسری جو ابھی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پاکستان کی ڈپلومیسی سے بنا, جس میں ایتھوپیا نے بھی اس کو سپورٹ کیا, ہماری اس ریزولوشن کو اور اس آئیڈیا کو, اور ایون سیکریٹری جنرل جب یو این کے آئے تھے تو وہ ہی واز آلسو کنونسڈ کہ یہ. لیکن اب جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا جو بورڈ بنا ہے اس پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی اس طرح کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. دیٹ از دی ساؤتھ ایشین اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی اس کے اندر ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اور اس پہ زیادہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ہے. اور ڈیولپڈ کنٹریز وہ ہیں جو نہیں چاہتے, یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہماری جیب سے پیسہ نکلے. اور دوسرا, ہمارے جیسے ملکوں کو کاربن کریڈٹس کے اوپر لگایا ہوا ہے, اپنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کم نہیں کرنی, اور اپنی کوئی ایسی اسٹریٹجیز نہیں لے کے آنی. ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا کریڈٹ لے کے ان کو پیسے دے دو, یہ بھی ٹھیک ہے ایک لحاظ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دے سپورٹ سم گڈ انیشیٹیوز, لیکن جو اصل کاربن ایمیشنز کم کرنی ہے نا, وہ ڈیولپڈ کنٹریز نے, انہوں نے اپنی آسائشیں کم کر کے اپنے اس کو ماڈلز کو بدلنا پڑے گا. وہ ذمہ داری نہیں لے رہے, وہ ذمہ داری بھی نہیں لے رہے. کتنا مشکل سے جا کے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور آخر میں بالکل لیکن جو پلیجز کیے گئے نہیں ہوئے, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو کہیں بھی ہم نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیے, اس پہ میرے خیال میں ہمیں واپس علامہ اقبال پہ آنا پڑے گا, جو کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہمیں اپنے اس لیڈر کی جس نے ہمیں ہمارا ملک کے تصور دیا, ہمیں اس کو جو ہے نا اس کی نظریات کو سامنے رکھ کے سوچنا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں نا اگین اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں. بجائے کہ ہم کہیں کہ جی ہم فنڈز کو چیز کریں گے, لیٹس ڈو سم تھنگ کہ فنڈ ہمیں چیز کرے. بالکل فنڈ دینے والا کہے کہ یار میں تمہیں دیتا ہوں, تم یہ کام کر رہے ہو, اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے, تم ہمارے لیے کر رہے ہو, تم اپنی ٹیمیں بھیجو, میں نے ادھر بھی کرنا ہے ادھر بھی کرنا ہے, فنڈ ہم تمہیں دیتے ہیں, تم یہ جا کے کام کرو. بالکل منصوبہ بندی تو ہم نے کرنی ہے, ان کو بتانا ہے جو ہم سے کہہ بھی رہے تھے. اب یہ دیکھیے, میں پھر اسی بات پہ واپس آؤں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے, انڈس ریور بیڈ جس کے بیچ میں اتنی زیادہ سینڈ ہے اب, اور اس سینڈ میں میٹھا پانی ہے, اور وہ پانی گلیشیل میلٹ کا ہے. گلیشیل میلٹ کے پانی کی ویلیو یہ ہے کہ وہ ادھر نارتھ پول کے قریب ایک وہ سپٹسبرجن آئی لینڈ ہے, اس کے اوپر گلیشیئرز ہیں. وہاں پہ گرمیوں میں, یعنی جب وہاں پہ دن ہوتا ہے, سردیوں میں رات ہوتی ہے, گرمیوں میں دن ہوتا ہے, تو ادھر وہاں پہ شپس جاتے ہیں, وہ ان گلیشیئرز میں سے پانی نکالتے ہیں اور ڈائریکٹ اس پانی کو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ڈی فریز کر کے تو بوتلوں میں بھر دیتے ہیں. وہ پانی کی ایک بوتل یورپ میں $70 کی بکتی ہے, اتنی سی بوتل ہوتی ہے 1 لیٹر کی, $70 کی بکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گلیشیئر میلٹ پانی ہے. آپ کے دریا چل رہے ہیں گلیشیئر میلٹ سے. آپ نے اس پانی کے ساتھ اپنے پرانی ڈیولپمنٹ ماڈلز میں بہت زیادتی کی ہے. یعنی وہ گلیشیئر میلٹ پانی جس کی ایک بوتل کے لیے ایک یورپین $70 دینے کے لیے تیار ہے, آپ کے دریا اس پانی سے چلتے ہیں, لیکن آپ کے اس پانی میں اتنی آلودگی آپ ڈال رہے ہیں کہ انڈس جو ہے وہ اس وقت دنیا کے آلودہ ترین دریاؤں میں اس کا شمار ہو رہا ہے. آپ نے ان چیزوں کو روکنا ہے. آپ یقین کریں, آپ ایک دفعہ اس ریور لائن کوریڈور کو مینیج کرنا شروع کر دیں, کسی ایک اینڈ سے نیچے سے اوپر آنا شروع کر دیں, اوپر سے نیچے جانا شروع کر دیں, آپ کی پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہوں گی. کیونکہ دیکھیں اس میں سینرجی ہے, ہر چیز کی سینرجی ہے. اس میں ایک تو جب دریا چلنا شروع کر دیتا ہے نا, اس کے بیچ میں پانی آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن دریا میں ہو سکتی ہے. دریا میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا کاربن فٹ پرنٹ کم از کم بھی 15 ٹائمز لیس ہے کمپیئر ٹو جو لینڈ ٹرانسپورٹ فٹ پرنٹ. اور پھر یہ کہ اس وقت جو آپ کا ملک ہے, میں وہی بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس انرجی بھی آ رہی ہے, آپ کے پاس پانی بھی آ رہا ہے. آپ نے جانا ہے سولر انرجی کے اوپر. اس وقت جو سولر کی ٹیکنالوجی ہے, نہ صرف یہ کہ اس وقت وہ بیٹ کرتی ہے باقی ساری ٹیکنالوجیز کو ان ٹرمز آف کاسٹ اینڈ انفراسٹرکچر, وہ اٹ از گیٹنگ بیٹر ود ایوری 5 ایئرز. آپ کو نئی اور بہتر ٹیکنالوجی مل رہی ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں گے تو آپ اس ڈائریکشن میں چلیں گے جو فیوچر ہے.
अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो वैसे ही फेज आउट हो रही है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो रिवर में चल रहा है वो इंस्टेड ऑफ गैसोलिन इंजन वो आ जाता है बैटरीज के ऊपर, ठीक, और बैटरीज के ऊपर आप, क्योंकि देखें अगर यूरोप में वो करना चाहे ना कि वो कहें जी हमारे जितने दरिया में शिप्स चलते हैं वो डीजल पे नहीं चलेंगे, उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है डीजल शिप्स चलाने का, इंजन से लेके पेट्रोल पंप तक और पता नहीं क्या क्या। आपके तो ये चलते ही नहीं है। आप डे वन से वर्ल्ड का मोस्ट मॉडर्न सिस्टम लगाएं, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही सिर्फ जितना आप कार्बन फुटप्रिंट बचाएंगे दुनिया के लिए, आप शोकेस करें ना इन चीजों ये को। शोकेस होगा, बिल्कुल तो ठीक। ये एक छोटा सा शोकेस, मैं कहता हूँ कोटरी से कराची तक का जो है ना एरिया, आप उसमें सिर्फ ये मॉडल लगा दें, आपको पीने का पानी भी मिलेगा, आपको फॉरेस्ट भी मिलेगा, आपको वेटलैंड भी मिलेगा, आपको बायोडाइवर्सिटी भी उसी मिलेगी चलते पानी से, चलते पानी से। तो हम तो कहते हैं लेट द रिवर्स फ्लो, और ये मॉडल है जिसके ऊपर हम अगर एक दफा आ जाते हैं तो फिर फंड्स हमारे पीछे आएंगे, हम फंड्स के पीछे नहीं जाएंगे। ये एक इसमें ज़रूर अपना पॉइंट भी दीजिएगा मुनीर साहब, लेकिन ये मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हमने देखा कि जो एक सैलाबी कैफियत पैदा हुई, सैलाब हुआ वहाँ भी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, और अब यूएई नहीं अभी पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी कॉप की। यानी ये तमाम ममालिक को अब आपस में कनेक्ट करना चाहिए और तेज़ी के साथ मुतहरिक होना चाहिए। इस पर भी आप कमेंट कीजिए जल्दी। अच्छा, पहले तो जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मैं कई सालों से पिछले कम से कम 5-6 साल से जब ये सोलर पैनल्स वाला सिलसिला शुरू हुआ था, मैं तब से जिस भी वज़ीर से और उससे जहाँ पर भी मौका मिलता है मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि आपके बैंक्स ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की, गाड़ियाँ दी बेतहाशा, और आपके दूसरे मॉडल्स लेकर आए। आप अपने सोलर पैनल्स को कंज्यूमर फाइनेंसिंग में क्यों नहीं ले आते? आप सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर आप लोगों को किस्तों के ऊपर, अब तो खैर काफ़ी सस्ते होते जा रहे हैं, पहले तो बहुत महंगे थे, बहुत सस्ता कर दिया। हाँ, पहले तो बहुत महंगे थे, तो लेकिन फिर भी अगर हर घर को आप ये कहें कि तुम जाओ और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तुम्हें सोलर पैनल्स मिलेंगे, हर महीने तुमने इतने पैसे जो हैं, जिस तरह हम बैंक की किस्तें दूसरी देते हैं वो देते हैं, सही है। तो आप कितने, एक एस्टीमेट था ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का या किसका, उसने कहा कि 48,000 मेगावाट बिजली जो है कम से कम आप इस से आप हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको वो जो रिवायती आपका जो बिजली वाला जो सिलसिला है जिसके अंदर आपके 40% लाइन लॉसेज हैं और दूसरे हैं पिलफरेज है, और अगर आप मुफ्त की बिजली भी लगा लें तो मेरा ख्याल है कि 60-70% आपकी बिजली जो है वो समझें कि बगैर किसी पैसे के चली जाती है, तो उस पर भी आप वो कर सकते हैं। कोरिया ने भी एक पिछली गवर्नमेंट के वक्त में ना एक प्रोजेक्ट पेश किया था कि हम आपकी जो मीटरिंग सिस्टम है ना इसको डिजिटलाइज कर देते हैं, और ये आपके लाइन लॉसेस वगैरह सारे जो हैं उसमें काफ़ी कवर अप हो जाएंगे और बिजली चोरी भी नहीं होगी। लेकिन आई डोंट नो क्या वजह हुई, हम उस पे नहीं जा पाए। अब वो जो यूएई की जो हम बात कर रहे हैं कि मोर कोऑर्डिनेशन, ज्यादा कोऑर्डिनेशन, ज्यादा मौसर आवाज, एक तो जो कॉप वाला मसला है ना, ये तो अब कितने सालों से हम ये कॉप खेल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। आप जाते हैं, नेटवर्किंग होती है, कुछ दरमियान में कोई रिकमेंडेशंस निकल आती हैं, रिकमेंडेशंस आप मुतलका इदारों को देते हैं, वो उसको माने ना माने। कहीं पे जितनी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होनी चाहिए कॉप के बाद वो हमें आज तक नजर नहीं आई। हम कह रहे थे कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो थी, और ग्रीन क्लाइमेट फंड बन गया, तो लेकिन हमने देखा कि 10-15% से ऊपर उसके अंदर जो भी कमिटमेंट्स थी वो नहीं हो पाई। अब दूसरी तरफ अब देखें जो अर्बनाइजेशन है वो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन नहीं है। आपने यूएई ने बहुत बड़े बड़े चीजें कर दी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हमारे यहाँ भी इतनी बारिशें होंगी और सैलाब आ जाएंगे। सऊदीया ने भी नहीं सोचा। तो लेकिन अब वहां पर शायद उनको अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अपनी अर्बनाइजेशन को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने के लिए अब उनको ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं कि अगर हम थोड़े थोड़े से सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें और रिसोर्स मैनेजमेंट कर लें
تو بہت سارے مسئلے صرف ان 2 چیزوں سے حل ہو سکتے ہیں. تو میرا تو یہ ٹیک ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. جاوید صدیق صاحب آخری کمنٹ آپ کا بھی کہ ظاہر ہے اب ہم مزید مؤثر آواز بنا سکتے ہیں. یہ ممالک ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی ہیں, متاثر بھی ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے عالمی برادری کو بھی تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. عالمی برادری کے بارے میں تو جو ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو اس ساری تباہی کا سبب ہیں جو ممالک ایڈوانس کنٹریز جو زیادہ ایمیشن کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ تو مزے میں, اور ہمارے جیسے ممالک جن کی ایمیشن بہت کم ہے, 0 ہے, اور یا اس سے تھوڑی بہت زیادہ ہوگی, ہمیں سزا مل رہی ہے. فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں اور لوگ ہمارے متاثر ہو رہے ہیں. بے وقت بارشیں اور موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر باتیں تو وہ کرتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. سیکرٹری جنرل نے کہا, باقی جو کانفرنسز ہوئی ان میں سب نے کہا, لیکن پریکٹیکلی میرا خیال ہے پاکستان کے لیے دے ہیو ڈن ویری لٹل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی سطح پہ اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, فوکس کرنا چاہیے. جو ڈیمیجز ہمارے ہو رہے ہیں اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہماری زندگی پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ان سے ہم نے کس طرح نمٹنا ہے, یہ ایک سوچ بچار کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو منیمائز کریں اس کے ایفیکٹ کو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا, ڈاکٹر حسن عباس صاحب آپ کا, منیر اختر صاحب آپ کا بھی بہت, منیر احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے. ظاہر ہے عالمی برادری کو تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, لیکن بہت کچھ ہے, ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے. اور اس پروگرام میں بھی بہت سی تجاویز پر بات ہوئی. ملک میں ظاہر ہے مسائل تو ہیں, اور یہ جو ایک موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے, یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو پہلے بھی اس نے متاثر کیا ہے, اور یہ ایک مستقل خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں, ہمیں وہ کرنا ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.